अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में शाद और आबाद रखे। तो मामला ये है कि मरीम नवाज़ ने आखिरकार सामने आके खुलकर कहा और बड़ी बोल्ड बात की कि मौजूदा वफाकी हुकूमत जो है वो मेरी नहीं है और इस हुकूमत को हमारे सर पर न डाला जाए। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जब तक नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आते, ये सोचना कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान में हुकूमत है, ये तो बिल्कुल ही बचपना है। दूसरी बात करते हैं, ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अकील यूसुफ जई कल एक ख़त मंजर आम पर लेकर आए हैं, जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की जो आपका ये उलमा है, ये क़यादत है, काबुल में हुक्मरान, उसको मुखातिब करके कुछ गिले शिकवे भी किए हैं। और गिले शिकवों के अलावा बल्कि साफ साफ ये कहा है कि वो आगे बाकायदा मैदान में लड़ने के लिए तैयार है। यानी अब टीटीपी और टीटीए इनकी जो है वो आप कहिए कि हम तवक्को लगा सकते हैं कि एक नई लड़ाई, एक नया अज़ाब, एक नई मुसीबत, जो कि वैसे थी तो इनएविटेबली, क्योंकि जहाँ भी बंदूक की हुक्मरानी होगी, जहाँ भी कोई असूल और ज़ाब्ता नहीं होगा, तो बंदूक के मुकाबले में बंदूक ही आएगी। तो वो आ गई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हम पे क्या पड़ेगा, कुछ उस पर बात करते हैं। और इसके साथ ही जजेस का हजरात, जो मैं हैरान हूँ कि जो जिस तरह से उस CCPO लाहौर डोगर को जिस तरह मदाखलत करके, नंगी बिल्कुल खुली मदाखलत करके उसको CCPO दोबारा से लगाया गया, इश्तहारी जाके जज के घर में पनाह लेता है। ऑडियो उसके सामने आ गई है और तसव्वुर ये था कि शायद ये आदमी जो है, ये इसकी कोई अहल खाना होंगे, इसकी कोई औलाद होगी, इसका कोई ख़ानदान होगा। तो इस तरह की ऑडियो जब सामने आएगी और इसकी औलाद को पता चल जाएगा कि वो किस कदर करप्ट आदमी की औलाद है, तो उस शर्म से आके और कुछ नहीं तो इस्तीफ़ा दे देगा। माजी में मिसाल मौजूद है मलक क़य्यूम की, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज ही उनका इंतकाल हुआ है और उनकी भी एक टेप सामने आई थी पुराने ज़माने, मतलब एक 90 आपका ये 90 लेट 90s में एक उनकी एक ऑडियो टेप सामने आई थी, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाने के लिए के एवज़ वो कुछ सफारती पासपोर्ट्स वगैरह का तकाजा कर रहे थे। सैफुर रहमान से गुफ्तगू। तो जब ये ऑडियो सामने आई तो वो रिज़ाइन थे कि ऑनरेबल आदमी था, चले गए, अब दुनिया से ही चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो पहली बात तो करते हैं जी मरीम नवाज़। इस पे मुझे समझ नहीं आता कि ये न्यूज़ वैल्यू है क्या इस बात की। ये किसको नहीं पता कि PDM की हुकूमत है? क्या नून लीग के पास इतने वोट थे कि वो अकेली हुकूमत बना सकती? पीपल्स पार्टी उसकी इत्तेहादी है, फजलुर रहमान उनका इत्तेहादी है, MQM उनकी इत्तेहादी है, एक इत्तेहादी हुकूमत है, वज़ारतें लेके वो बैठे हुए हैं। तो शहबाज शरीफ PDM की इत्तेहादी हुकूमत का वज़ीर आज़म है मेरे भाई। अच्छा, उसके जवाब में फिर ये वीडियोस लगाना कि अच्छा मरीम नवाज़ तो प्राइम मिनिस्टर हाउस गई थी, अच्छा फिर ये क्या है? कमाल हो गया। ये होता है झूठा प्रोपेगेंडा जो है ना, वो झूठ पे नया झूठ, नया झूठ, नया झूठ, नया झूठ। फुर्सत ही नहीं अगले को लेने देते कि पुरानी बात को याद कर सके। लेकिन सारे लोग इस तरह, ये बकटट भागते हुए घोड़े पे सवार सारे लोग इस तरह के नहीं होते। अच्छा, किसको याद नहीं है कि मरीम नवाज ने जब ये नो कॉन्फिडेंस हुआ था और शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली थी, तो जलसों में आके वो कहती रही है कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। ये कोई छुपी हुई बात है? जलसों में आके लोगों से वो पूछ पूछ के अपना मौक़िफ़ उसने रिकॉर्ड पर एक बार नहीं बार बार वो अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड पर लेकर आई है कि हमें इमरान खान की हुकूमत के जो गलाजत के फैसले हैं, घटिया फैसले हैं, ये बर्बादी के फैसले हैं, इनकी जंजीर हमें अपने सर पर नहीं बांधनी चाहिए। ये वो कह चुकी हुई है, उसकी किसी ने मानी? अच्छा, जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस शहबाज शरीफ को, यानी वो गई थी, उस पर तनकीद हो रही है, मुझे याद है मैंने उस पर भी व्लॉग किया था। वो तो हमारे लिए यानी ख़ानदानी, वो एक कहिए कि जिस माशरे में शरीकाबाजी हो, जिस माशरे में मैंने उस वक्त भी मैंने एक व्लॉग किया था कि जहाँ पे यानी भाई भाई और मतलब कज़न और एक दूसरे को शरीकाबाजी में लोग मारते हैं, उस वज़ादारी की यानी उसने एक दूसरी मिसाल कायम की कि वो अपने चाचा को, अहले खाना को प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़कर दुआओं से रुखसत करके वापस आई। और उसके बाद उसने जलसे में बार बार कहा कि ठीक है, ये हो गया है, लेकिन अब इलेक्शन की तरफ जाएं, अब इलेक्शन की तरफ जाएं। उसकी किसी ने मानी? कौन है उसका आदमी आपको नजर आता है? तो ये बिल्कुल अच्छा किया हुकूमत। उस वक्त देखिए, शरीफ खानदान में अगर किसी की है तो वो शहबाज शरीफ की हुकूमत है या सलमान शहबाज की हुकूमत है। इस वक्त नवाज शरीफ और मरीम नवाज का इस हुकूमत से क्या ताल्लुक हो सकता है? नहीं है। मतलब ये उन्होंने सामने आकर, और ये हमारे यहाँ पेचीदगियाँ इसलिए पैदा हो रही हैं, हम इसको समझ इसलिए नहीं पा रहे हैं कि हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी में ट्रांसफर ऑफ पावर खैरियत और अमन के साथ पहली मरतबा हम देख रहे हैं। तो ये वो झटके हैं जो आएंगे अभी आगे जाके। और चलिए,
دیکھیے جی، معاملہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان، یہ 90 کی دہائی میں یہ سب ہو چکا ہے. سوویت یونین سے یہ سارے مجاہدین لڑ رہے تھے. سوویت یونین جب چلا گیا تو ان کے پاس مشترکہ دشمن جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو پھر یہ آپس میں ایک دوسرے اقتدار کی جنگ کے لیے آپس میں جو بندوق پھر کرتی ہے، ادھر بھی بندوق، یہ آپس میں لڑ پڑے. اور انہوں نے کابل کو یعنی پوری جنگ میں سوویت یونین نے افغانستان کا اتنا کابل کو کھنڈر نہیں بنایا تھا جتنا ان مجاہدین نے آپس میں لڑ کے کابل کو کھنڈر بنا دیا تھا. یہ وہ زمانہ ہے. میں آپ کو یاد دلاتا چلوں یہ بھی کہ نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے پاکستان کے. اس میں یہ باقاعدہ ان مجاہدین کو ساتھ لے کر یعنی خانہ کعبہ گئے عمرہ کی نیت سے، اور بیت اللہ میں بیٹھ کر یعنی کعبہ کے سامنے بیٹھ کر ان مجاہدین کے معاہدے کروائے تھے. پیس اور امن کے ساتھ آپ رول کریں گے. یہ لوگ واپس آئے افغانستان، سب کا سب انہوں نے حلف اپنے بھول گئے، سب کا سب وہ خانہ کعبہ سب کچھ پیچھے چلا گیا. انہوں نے پھر لڑائی شروع کی. اب یاد آپ کو یہ بھی دلا دوں کہ یہ تحریک جو طالبان شروع ہوئی تھی بنیادی طور پہ وہ اس جنگ کا نتیجہ تھی. یہ تحریک طالبان جو یہ رد عمل تھا اس جنگ کا جب مجاہدین میں آپس میں ہو رہی تھی، پھر تحریک طالبان اٹھی اور انہوں نے ان سب کو ہی پھر لپیٹ میں لے لیا. تو عقیل یوسف زئی سے میں نے کل یہ سوال کیا تھا جب وہ یہ خبر سامنے لے کر آئے ہیں کہ پاکستان تحریک TTP اور TTA میں اب لڑائی ہے، اور خط وہ ایک سامنے لے کر آئے تھے. تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا تھا کہ یہ تحریک طالبان کا جو وجود میں آنا ہے یہ اس سول وار یا اس مجاہدین کی جھڑپوں کے نتیجے رد عمل میں تحریک طالبان ہے. تو کیا اس تحریک کا جو آغاز ہوا تھا یعنی کہ سول وار، کیا یہ اختتام بھی وہی سول وار کرے گی؟ کیا اس تحریک کا انجام وہی سول وار؟ کیونکہ اب ان کی لڑائیاں جو آپس میں ہوں گی وہ تو ادھر بھی ظاہر ہے اسلام کا نام، ادھر بھی اسلام کا نام، اور بے رحم کتنے ہیں یہ اس میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو یہ فساد جو افغانستان میں اگر یہ شروع ہو گیا تو پاکستان ظاہر ہے کہ یہاں TTA کی بھی اس میں ہمدرد ہیں، مہربان ہیں، مولانا فضل الرحمان کے شاگرد جو وہاں حکومت کر رہے ہیں. اور TTP اور ان کا جو بیٹل فیلڈ بنے گا وہ صرف افغانستان نہیں ہوگا، وہ پاکستان بھی ہوگا، ہر جگہ ہوگا. اچھا، اکانومی کا ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کچھ ابھی تک کلیئرٹی سامنے نہیں آ رہی. تو اتنی ڈی اسٹیبلائزیشن جہاں پہ موجود ہے، یعنی جنگ کا حقیقی خطرہ موجود ہے، دہشت گردی کا حقیقی خطرہ موجود ہے، معیشت کے ڈوبنے کا حقیقی خطرہ موجود ہے، ڈیفالٹ میں جانے کا حقیقی خطرہ موجود ہے. اس کیفیت میں ہمارے ججز حضرات جو ہیں یہ جو کر رہے ہیں، یعنی اس کا میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان بھر میں جو قانون پڑھانے والے ادارے ہیں، کالجز، درسگاہیں ہیں، میں حیران ہوں کہ وہ اپنے جو بچے قانون وہاں پڑھ رہے ہیں ان کو کیا پڑھائیں گے. ان واقعات کی جو ہو رہی ہیں، یہ واقعات روزانہ کی بنیادوں پر اشتہاری ججوں کے گھر میں پناہ لے رہا ہے، جج کی ایک آڈیو کیسٹ ریلیز ہوتی ہے، جج بظاہر نقوی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس بینچ کا حصہ بھی رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ ڈوگر کو CCPO لاہور بھی بناتا ہے. کھل کے سیاست ہو رہی ہے، کھل کے کہ آئین بھی توڑا جا رہا ہے، قانون بھی توڑا جا رہا ہے، روایتیں بھی توڑی جا رہی ہیں. غنڈہ گردی ہے، یہ غنڈہ گردی ہے جو ہو رہی ہے آئین کے نام پر اور اپنے آفس کے نام پر. میں حیران ہوں کہ قانون جن درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ اپنے طلباء کو کیا سکھائیں گے، اس کی یعنی ان واقعات کی کیا وہ بتائیں گے کہ جج یہ ہوتا ہے، آپ لوگوں نے یہ بننا ہے. اور اگر چونکہ اب قانون پڑھانے والے کالجز تو غریب کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر اپنے سلیبس میں ایک فلم ہے گڈ فیلز، اس کا اضافہ کر لیں. یہ میں باقاعدہ سیریسلی درخواست کر رہا ہوں کہ ایک آپ نے بھی شاید دیکھی ہو، گڈ فیلز ایک بڑی اچھی ہالی ووڈ کی فلم تھی جس میں ایکچوئل انہوں نے بتایا تھا لاس ویگس کے جو مافیاز کس طرح سے آپریٹ کرتے تھے اور ایک دوسرے کے لوگوں کو یعنی جو ان کی یعنی ڈیلنگ اور ان کا جو وے آف لائف تھا، جس طرح سے وہ مافیا چلتا تھا. تو قانون پڑھانے والے جو یعنی کالجز اور درسگاہیں ہیں، اب ان کا فرض ہے کہ یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں یا لا کے جو پیپر ہوں گے اس سے پہلے یہ فلم، ایک اور فلم ہے کسینو، یہ 2 فلمیں باقاعدہ دکھایا کریں اور بتائیں. ایک اور فلم ہے ہیٹ، وہی بڑی اچھی فلم ہے. یہ 3 فلمیں دکھایا کریں، گڈ فیلز، ہیٹ اور یہ جو ہے آپ کا جو میں نے گزارش کی نام لیا کسینو، تاکہ مافیا وارز اور گینگ وارز ایکچوئل کیا ہوتی ہیں اور کس طرح سے مافیا اور جو گینگ وارز ہیں اس میں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو انوالو کر کے ان کا لباس پہن کے لڑی گینگ وار جا رہی ہے ایکچولی یہ گینگ وار. کسی نے کوئی لباس پہن رکھا ہے، کسی نے کوئی وردی پہن رکھی ہے، کسی نے کوئی وہ چوگا پہن رکھا ہے، کسی نے کچھ پہن رکھا ہے. اصل میں یہ گینگ وار ہے، اپنی حقیقت اور حیثیت میں یہ گینگ وار ہے. تو اگر یہ فلمیں کم از کم قانون کے طلباء کو پڑھائیں گے تو ان کو انڈرسٹینڈنگ تو ہو کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ تھیوری ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ یہ فلمیں دیکھ کے ان کو اندازہ ہو کہ میدان عمل میں جب وہ اتریں گے تو یہ معاملات ہوں گے، تاکہ ان کو پہلے. اچھا، اور اب آخری بات میرے بھائی یہ ہے
کہ جو لیڈر ایک ہوتی ہے یعنی لا علمی، میں پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں، ایک ہوتی ہے جہالت، اس کا فرق بڑا ہم بھول جاتے ہیں. لا علمی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو مثال کے طور پہ اٹالین زبان نہیں آتی، یا چینی زبان نہیں آتی، جاپانی زبان نہیں آتی میری طرح، تو اب یہ لا علمی ہے میری کہ میں جاپانی زبان نہیں جانتا، چینی زبان نہیں جانتا. اچھا، یا کسی بھی چیز سے لا علم ہونا، ہر بچہ لا علم آتا ہے، اسکول میں جاتے ہیں آپ، کالج یونیورسٹی میں، لا علمی یہ ہے. لا علمی، لا علمی کوئی جرم نہیں ہے، ہر بچہ لا علم ہی آتا ہے، لا علم آپ حاصل کرتے ہیں. لا علم. جہالت یہ ہوتی ہے کہ حق یعنی سچائی اپنے تمام تر ثبوتوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ مجسم آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، سچائی، حق، لیکن آپ اپنی ڈھٹائی، چونکہ آپ ایک پوزیشن پہلے لے چکے ہوئے ہیں اس حق کے خلاف، یعنی آپ جھوٹ پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ثبوت سامنے آ گئے ہیں سارے، تو اب اپنی انا اور جھوٹا تکبر جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا کہ آپ مانیں کہ آپ غلط ہیں، لہٰذا آپ غلط بات پر آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جائیں اور اڑ جائیں کہ نہیں جو میں نے کہا ٹھیک ہے، کوا سفید ہے، کوا سفید ہے، کوا سفید ہے. یہ ہے جہالت. اس رویے کو جہالت، یہ جہالت. اب عمران خان جو ہے اس کے ماننے والے اب اندازہ لگائیے کہ وہ ایک لڑکیاں بچیاں خود ویڈیوز بنا کے یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اس کی ایک ناجائز بیٹی ہے تو کیا وہ یہ تو قوم کے بھلے کے لیے کی ہے. یہ جہالت ہے. زمان پارک میں جو ہر روز گرفتاری کا شور مچا ہوتا ہے، رات بھی پہنچیں گرفتار نہ کر لیں، گرفتار نہ کریں. او بھائی، انقلاب کی باتیں کرتے ہو، لڑائی کی باتیں کرتے ہو، یہ سامنے کی حقیقت ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنا سینہ کھول کے کسی ماڈل کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر نہیں کھنچواتا، وہ سینہ کھول کے پولیس اور حکومت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جبر کی قوتوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آؤ مجھے گرفتار کرو. یاد ہے نواز شریف واپس آیا تھا جہاز میں بیٹھ کر، مریم نواز اس کے ساتھ تھی. یار سامنے کے واقعات آپ کے ہوئے میں وہ سب کے سب بھول گئے، کسی کو یاد نہیں ہے یار. یہ جہالت ہے. لیڈر جو ہوتا ہے وہ گرفتاری کا جانتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کو لے کر جہاز میں بیٹھ کر واپس پاکستان آتا ہے کہ آؤ کرو گرفتار، مجھے ڈالو جیل میں. یہ ہوتا ہے لیڈر. لیڈر یہ نہیں ہوتا کہ گرفتاری کی خبر آئی ہے تو وہ اپنی پوری پارٹی کی عورتوں اور بچوں کو اپنے گھر کے سامنے کھڑا کر کے کہے کہ تم انسانی ڈھال بن جاؤ، میں بیٹھا ہوں چپ کے اندر. امریکہ کے ساتھ جو اس نے یو ٹرن مارا ہے فواد چودھری کو بھیج کے، مافیا ترلے امریکہ کی وہ کر رہا ہے کہ اس کو بچایا جائے، اس کے نتیجے میں وہ پاکستان کے اہم ترین راز کیا سب کچھ بتانے کو امریکیوں کو تیار ہے، ہر طرح سے امریکیوں کے ساتھ وہ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اس کو جیل سے بچنا ہے، جیل نہیں کرنا. وہ خود کو بہادر کہتا ہے، وہ خود کو لیڈر کہتا ہے. یہ سارے مظاہر اپنے سامنے دیکھ کر، وہ مظاہر وہ والا نہیں نقوی، یہ سارے جلوے، یہ ساری حقیقتیں اپنے سامنے دیکھ کر بھی اگر کسی کو یہ ضد ہے، تکبر میں وہ اٹکا ہوا ہے، اپنی ضد چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، جہالت کے رویہ اس نے چڑھا لیا خود پر، تو وہ ہے اس وقت جو عمران خان کو لیڈر مان رہا ہے، عمران خان کو بہادر مان رہا ہے. اور یعنی نواز شریف اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، مریم نواز کو اس کو نظر ہی نہیں آ رہی، وہ حقیقتیں دیکھنے کے باوجود وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھتا، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں. بس یہ ہوتا ہے جی پروپیگنڈا، اور جس طرح سے وہ ایک شعور پیدا کیا جاتا ہے، اور ایسے ہی ملک میں ظاہر ہے وہ سب کچھ ممکن ہے جو جج کر رہا ہے. اچھا جی، اب اس دعا کے ساتھ جو اپنے بہرحال وہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام مسائل اور دنیا بھر کو شاد آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.